अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक गुफ्तगू 2। जैसे कि आप जानते हैं कि गुफ्तगू 1 कंप्लीट हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने गुफ्तगू 2 अब स्टार्ट की है। तो क्योंकि ये मेरी फ़ेवरेट बुक है, उनकी तकरीबन 30 से ज़्यादा जिल्द हैं इस बुक की, क्योंकि ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की अपनी गुफ्तगू है जिसको एक बुक की शक्ल दी गई है। और जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जैसे हमें कुरान पाक से हमें हर मसले का, हर उलझन का हल मिल जाता है, इसी तरह अगर हम वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक्स को पढ़ें, उनको समझें, तो ना सिर्फ हम अपनी उलझनों को ख़त्म कर सकते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। और इसके साथ साथ ही हमें इनकी बुक्स पढ़ने से बहुत नॉलेज मिलता है, बहुत शऊर हम लोगों में पैदा होता है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी जितना ज़िंदगी को मसरूफ़ किया हुआ है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का जानना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन अपने वक्त की मसरूफ़ियत की वजह से हम उनको सोचने की कोशिश ही नहीं करते। तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में बताऊं, क्योंकि एक ये वाहद प्लेटफॉर्म है जिस पे हम अगर बैठे हैं, अगर हम वैसे फ़ारिग बैठे हैं या वैसे लेटे भी हैं, तो हम अगर थक हार के हम सारे दिन के लेटे भी हैं, तो हम वैसे ही इनको सुन लें तो हमें उन चीज़ों के बारे में पता चल सकता है। इसके अलावा भी अगर आप किसी दूसरे राइटर की बुक्स या किसी टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताया करें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों की फ़रमाइशों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो फ़ौरन से आप लोगों को नोटिफिकेशन शो हो जाए। और ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक हौसला अफजाई भी होती है। फिर हमारे दिल में शौक़ पैदा होता है कि हमें सुनने वाले हैं तो हम भी उनके लिए अच्छी से अच्छी बुक्स और नॉलेजेबल जो टॉपिक्स हैं आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो इस सोशल मीडिया को यूज़ करने का। तो आज की वीडियो में 4 सवालात शामिल हैं। सबसे पहला सवाल है, अपने आप की पहचान कैसे होती है? और दूसरा सवाल है कि अरवाह मतलब रूह, क्या रूहें होती हैं कि नहीं होती? और तीसरा सवाल है कि अल्लाह ताला को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? और चौथा सवाल है कि हमारे दिल में फ़ौत हो जाने का जो डर है वो ख़त्म क्यों नहीं होता, वो रहता क्यों है हमेशा? तो चलिए चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। सर, अपने आप की पहचान कैसे होती है? जवाब, आप ये पहचानो कि आपको क्या हो रहा है, आप यहाँ किस लिए हो, आपका शब व रोज़ क्या है, आपका ज़ाहिर क्या है, बातिन क्या है, आपके साथ क्या क्या वाबस्तगियाँ हैं, सफ़र अकेले चले थे और कितनी वाबस्तगियाँ साथ कर ली हैं, इसको पहचानो आप। आपको अगर ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ मिली है, मसलन आप कहते हैं कि मेरा दिल बहुत अच्छा है, तो फिर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करो जिसने ये दिल पैदा किया। अगर आपकी शक्ल अच्छी है तो भी ये आपकी अपनी नहीं, ये अल्लाह का शुक्र अदा करने का वक़्त है। मतलब ये है कि अगर अपनी किसी सिफ़त की पहचान करोगे तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करने का मौका पैदा हो जाएगा। आप खुदा से इस वक़्त दूर हो जाते हैं जब आप अपना आप पसंद करते हो और ख़ुद को पूजना शुरू कर देते हो और इस पर मग़रूर हो जाते हो। पहले अपने आप को पहचानो। अगर अपने आप में कोई चीज़ पसंद है तो ये देखो कि ये पसंदीदा चीज़ जो आप में है किसने दी है? ये अल्लाह ने दी है। अब इसका शुक्र अदा करो। आप जब कमाई करते हो तो कहते हो कि ये हमने खुद कमाया है, देने वाला कोई नहीं है। कमाया क्या तुमने? क्या बनाई तुमने खुद कमाई है? अब बनाई देने वाले का शुक्र अदा करो। कभी एक दफ़ा शुक्र अदा कर लो, इससे पहले कि बनाई के चिराग मद्दम हो जाएं। बनाई देने वाले का शुक्रिया तो अदा कर लो। तो अमली शक्ल क्या होगी? सबसे पहले अपनी गलती और कोताही पर तौबा करनी चाहिए और इन नेमतों पर जिन पर आपको फ़ख्र करने का हक़ है, इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ज़िंदगी का खालिक अल्लाह है। आपकी ज़िंदगी में जो सिफ़ात अल्लाह ने पैदा की हैं वो अल्लाह की मेहरबानी है। आपकी शक्ल सूरत भी अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई है। ये कभी मेहरबान होती है और कभी मुश्किल या अज़ाब लाती है। सबसे बड़ा सहीफ़ा यही है, इसको पहचानो। अल्लाह ताला ने आपके साथ पूरा काम कर दिया है। आपको ऐसी अकाई दी है कि आप जैसी शक्ल ना पहले कायनात में आई है और ना आइंदा आने का इम्कान है। आपको शक्ल के लिहाज से वाहद कर दिया, शक्ल के एतबार से आपका मुकम्मल सांचा अलग बना दिया। आपको बिनाई देने से पहले फूल नज़ारे पैदा कर दिए। बिनाई बाद में दी है और बिनाई की खुराक पहले उगा रखी है।
آپ انجوائے کرو، کائنات کو دیکھو۔ اللہ آپ کو بھول دیتا ہے اور آپ گلاب کا نظارہ کرنے کے بجائے اس کی گلگن بنا دیتے ہو، اس کی قیمت لگاتے ہو اور کاروبار کرتے ہو۔ آپ نظاروں کو پیسوں میں کنورٹ کرتے ہو۔ یہ پرانی بیماری ہے آپ کی۔ نظارے کو نظر دے کر اور مشاہدہ کر کے گزر جاؤ۔ کوئی چیز کہیں سے اٹھانی نہیں، آپ کو اٹھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ محبت کی قیمت نہ لگاؤ۔ محبت بس محبت ہے۔ میلہ دیکھو، میلے پر دکان نہ بناؤ۔ سوال، ارواح کے متعلق فرمائیں، کیا روحیں ہوتی ہیں؟ جواب، ہاں، روحیں ہوتی ہیں۔ جس آدمی میں کوئی فضیلت ہے وہ اس کی روح کی فضیلت ہے۔ اس نسبت سے وہ یہاں بھی افضل ہے اور یہاں آنے سے پہلے بھی افضل تھا۔ سب روحوں کی عمر ایک ہے، چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا۔ وہاں سب درجہ بدرجہ ہیں۔ خالق نے اس طرح روحیں پیدا کی ہیں کہ ایک کو چاند بنا دیا اور دوسرے کو سورج بنا دیا، اور کسی کو ستارہ بنا دیا، کسی دوسرے کو رات بنا دیا۔ رات کی اپنی ایک روح ہے، اندھیرے سے روشنی میں لانے والا درجہ بدرجہ روحیں بناتا ہے۔ اس میں آپ کو کیا اعتراض؟ جبریل امین علیہ السلام اور ہیں، اور باقی ملائکہ اور فرشتے اور ہیں۔ آپ کے ساتھ 2 فرشتے بیٹھے ہیں۔ اس کمرے میں جتنے آدمی ہیں ان سے 2 گنا فرشتے ہیں۔ روحیں ہمیں اس طرح نظر نہیں آ سکتی۔ ویسے اگر تمہیں نظر آ جائیں تو تمہارا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ سوال، اللہ تعالیٰ کو انٹروڈیوس کس نے کرایا؟ جواب، اللہ تعالیٰ کو انسان کے ساتھ انٹروڈیوس کس نے کروایا؟ یہ تعارف اللہ تعالیٰ آپ ڈائریکٹ کرواتا ہے۔ اللہ خود انسان کو تعارف کرواتا ہے اور عبادت بھی سکھاتا ہے۔ وَعِلْمٍ آدم اسما، اور آدم کو سارے اسما سکھائے، تعارف والا اسم بھی سکھایا۔ اسم سکھانے کے بعد کہا کہ اب تو میری پہچان کر اور دنیا کو کروا۔ اللہ نے انسان کو لینگویج عطا کر کے زبان دے کر اپنا تعارف کروایا۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ کھیل وہ آپ کرتا ہے، سارے کھیل اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں۔ آپ یہ دیکھو کہ آپ کہاں پر اس قافلے میں شامل ہوئے ہو، اور اس قافلے میں آپ نے وراثت کے طور پر کیا لیا ہے؟ سوال، فوت ہونے کا خوف دل سے نہیں نکلتا، اس بارے میں فرمائیں۔ جواب، گریز ہی خوف ہے۔ گریز نہ کرو تو خوف نہیں ہے، اللہ سے گریز نہ کرو تو یہ خوف نہیں ہوگا۔ سوال، موت کے خوف سے زیادہ یہ تعصب ہوتا ہے کہ جو کچھ جائیداد بنائی ہے وہ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ جواب، اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ یہاں سے بہتر جگہ جا رہے ہیں تو پھر تعصب بالکل نہیں ہوگا۔ آپ کو موت کا افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ بیٹوں سے اور اولاد سے جدائی ہو رہی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہے ہو تو پھر غم کس بات کا؟ میں وہاں صرف اکیلا ہی سرگرداں تو نہیں پھروں گا۔ جواب، آپ اکیلے نہیں ہوں گے، یہ یقین کر لیں۔ ماں باپ جنت میں ہوں اور ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے؟ جواب، آپ جنت میں جائیں گے، جہنم کا مذاق ہمیں گوارا نہیں۔ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس بات کی سب کی طرف سے استغفار کر لو کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم اس سے فضل مانگنے والے ہیں، ہم اس سے فریاد کرنے والے ہیں۔ اس لیے کبھی جہنم والی باتوں میں نہ آنا، ہم سیدھے جنت والے لوگ ہیں، بلکہ یہاں بھی جنت کا کچھ حصہ دیکھ لیا ہے اور باقی وہاں جا کر دیکھ لیں گے۔ خوش رہنے والا شخص جنت میں ہے، اللہ کے فضل پر یقین رکھنے والا جنت میں ہے۔ سر، دراصل یہاں کی اچیومنٹس جو ہیں ان کو چھوڑنا مشکل لگتا ہے۔ جواب، ان چیزوں کو آپ نے چھوڑنا کہاں ہے، انہیں صرف ہینڈ اوور کرنا ہے۔ یہ چیزیں آپ نے کسی سے ریسیو کی ہیں اور پھر کسی اور کو ان کا چینج دیں گے۔ آپ روز دفتر جاتے ہو، یہ دفتر آپ نے کس سے لیا تھا اور اس کا انچارج سنبھالا تھا، اور ایک روز چارج دے کر چلے جاؤ گے۔ سر، یہ سب بڑا مشکل لگتا ہے۔ جواب، آپ کو چھوڑنا مشکل لگتا ہے؟ آپ نے جو چیز جتنی خوشی سے حاصل کی ہے اسے اتنی خوشی سے دے دو۔ آپ اس قسم کا سوال کرتے ہو جس کا تعلق مقرر شدہ اصول سے نہیں ہے۔ مقرر شدہ اصول یہ ہے کہ شریعت نے ہر میدان میں آپ کو واضح حکم دے رکھا ہے اور آپ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اگر آپ ماننے والے ہو تو آپ کو سوال کی کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ پھر آپ آتے ہو رضا الہی کی طرف اور اس کا آپ
نسخہ پوچھتے ہو۔ اس کے بعد جب نسخہ بتا دیا جائے تو پھر کوئی سوال نہیں رہ جانا چاہیے۔ مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا، لہٰذا یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ علم تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ارشاد جب آپ نے سن لیا تو یہ آپ کے علم میں آیا، اب اس پر عمل کرو۔ جب تک اپنے عمل کو اس کے فرمان کا تابع نہیں کرو گے، علم کے مطابق نہیں ہوگا۔ ہر چند کے الفاظ وہی ہیں، عمل کے تابع نہ ہو تو علم کے مطابق نہیں رہے گا، چاہے لینگویج برابر ہی ہو۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے، یہ بات ایک یقین والا شخص کہتا ہے اور ایک شک والا شخص کہتا ہے، تو ان دونوں میں فرق بڑا ہے۔ ہر چند کے الفاظ وہی ہیں۔ آدمی جھوٹا ہو اور سچا قرآن پڑھ رہا ہو تو تاثیر نہیں رہے گی۔ قرآن حق ہے، عین حق ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی طور پر انسان کو سچا ہونا چاہیے۔ مثلاً آپ یہ دیکھو کہ آپ نے صرف دفتر جانا ہوتا ہے تو لباس بدلتے رہتے ہو، اور معراج شریف پر جانا ہو اور لباس میں پابند لگا ہو تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی شان ہے۔ ہمارا مطلب ہے آپ لوگ ان جیسی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اصل علم یہ ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ پہلے اپنے عمل کو ان کے عمل کے تابع کر لو۔ اگر وہ عمل تابع نہیں ہوتا تو پھر اور راستہ لو، جیسے ہوتا ہے کرتے جاؤ۔ پھر یہ نہ کہنا کہ ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہوں اور زندگی میں فاقہ ہو، یہ ان کی شان ہے۔ محبوب پیغمبر ہوں اور ابتدا سے گزر رہے ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، ہوا ہے۔ پیغمبروں ہوں اور کنویں میں ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، ہوا ہے۔ پیغمبر ہوں اور بینائی سے محروم ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے غیر اللہ سے محبت نہ کرنا، اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی محبت میں بینائی سے محروم ہو گئے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کیا یوسف علیہ السلام غیر اللہ ہیں؟ کوئی بھی پیغمبر غیر اللہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ غیر اللہ کی محبت میں بہنائی سے محروم ہوتے تو اللہ کی طرف سے سرزنش ہوتی کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ مگر یوسف علیہ السلام کا قصہ تو احسن القصص ہے، عین منشائے ایزدی ہے۔ جب یہ راز آپ کو سمجھ نہیں آتا تو دقت ہو جاتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں بہنائی سے محروم ہوئے۔ یہ اپنے بیٹے کی محبت جو ہے یہ ہرگز غیر اللہ کی محبت نہیں ہے۔ سوال: غیر اللہ کیا ہے اور کیا غیر اللہ سے محبت روا ہے؟ جواب: یہ محبت عین رضا الہی میں شامل ہے۔ یہ واقعہ احسن القصص ہے اور اللہ کا پسندیدہ قصہ ہے۔ اس واقعے کو غیر اللہ کسی جگہ نہیں کہا گیا۔ دو پیغمبر غیر اللہ نہیں ہو سکتے، باپ بھی پیغمبر اور بیٹا بھی پیغمبر۔ یہاں سے آپ کی مشکل شروع ہو جاتی ہے اور چیزیں آپ کو مشکل لگتی ہیں، یہاں سے آپ کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا، صراط مستقیم، یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو سیدھی راہ صرف انعام یافتہ لوگوں کی راہ ہے۔ کیا انعام یافتہ لوگ غیر اللہ ہیں؟ ہرگز نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا غیر اللہ ہو سکتا ہے، وہاں دعا منظور نہیں ہوتی۔ یہ فرق پہچانو، نہیں پہچانو گے تو پھر کہو گے کہ مشکل ہے۔ اللہ ایک ہے اور باقی ہر شے غیر اللہ ہے، لیکن عین اللہ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ درود پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے ہمہ حال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ایسی باتوں کے متعلق اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، پھر مشکل نہیں ہوگی۔ وہ ذات گرامی کیا ہے جس پر ہمیں ہمہ حال درود پڑھا جا رہا ہے؟ آپ کو بھی درود کا حکم ہے، کہیں ان کو اپنی طرح بشر نہ سمجھ لینا۔ انا بشرا مثلکم، یعنی میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ حکم ہے لیکن اتنا بھی مثلکم نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے۔ یہ ادب کا اعلیٰ مقام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہے، جو ان کا اسم محمد ہے، یہ آپ کا ایمان ہے۔ اب آپ دیکھو کہ کتنا فرق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے وہ آپ کا کلمہ ہے۔ اتنا مثلکم کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کی طرح کیسے بشر ہو سکتے ہیں؟ آپ جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے اور ہمارا کلمہ ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہماری عاقبت ہے۔ یہ فرق ہے اور اس فرق کو پہچانو، پھر مشکل نہیں ہوگی۔ اس لیے کوئی بھی فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا۔
شریعت کے معاملے میں سب انسان برابر ہیں، لیکن اتنے بھی برابر نہیں ہوتے۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ کے علاوہ ہر شے غیر اللہ نہیں ہے۔ بس یہ سمجھو کہ غیر اللہ وہ ہے جو اللہ کے راستے سے روکے، باقی سارا راستہ اللہ کا راستہ ہے اور عین حق ہے۔ جس استاد نے قرآن پڑھا دیا وہ غیر اللہ نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کی راہ دکھا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو سے کافی نالج ملا ہوگا۔ مزید ویڈیو سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو فوراً سے نوٹیفیکیشن شو ہو جائے۔ اور اگر آپ لوگ کوئی ٹاپک سننا چاہتے ہیں تو مجھے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔